अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करना है और अपनी प्यारी सी राय का इजहार प्यारे प्यारे अल्फाज के साथ मेरे खूबसूरत और प्यारे से कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तलखी के साथ शुरू हो रहा है लेकिन है तो सच। दोस्तों, ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत, एक तल्ख सच्चाई जो आज मैंने देखी और उसने मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ दी, वो था फ़ातिमा के बाप की आंखों में आंसू। फ़ातिमा के वालिद को आज मैंने डीडी के पास बैठकर रोते हुए देखा। उसकी आंखें भर गई थी और वो अपनी बेटी का नाम लेते हुए, उसका दिल भर आया था, उसका गला भर आया था और मुझे शदीद तकलीफ़ हुई उस वक्त। और मैंने कहा कि या अल्लाह, कभी भी हमारे बच्चों समेत किसी के बच्चों को कोई दुख नहीं दिखा। एक बाप जो मजबूर है, जो अपने बच्चों के पास अब पाकिस्तान शायद नहीं आ सकता, अल्लाह तौफीक दे इन लोगों को, ये अपने बच्चों से आकर मिले, इनके बच्चे इनके पास जाकर मिले। लेकिन एक सच जो मैंने सुना वहाँ वो ये कि ठीक है, वो बाप है, उसे प्यार था फ़ातिमा से और वो फ़ातिमा की बात करके रो गया। बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी सच्चाइयाँ वहाँ छुपाई गई, स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। स्क्रीन पर क्या दिखाया गया उस पर बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात करूँगी यहाँ पर कि वहाँ फ़ातिमा के बाप ने कहा कि फ़ातिमा को मैं अपना बेटा समझता था और फ़ातिमा के साथ मैं इसे यानी दिलबर को भी अपना बेटा समझता था। और वो बात करते हुए अंकल का दिल भर आया। लेकिन दिलबर ने जब बताया कि मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम सऊदीया आया हूँ, आज फ़ेस टू फ़ेस मैं अपने ससुर से मिल रहा हूँ, इसका मतलब ये है, मेरे ख्याल से तो उनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई है, यानी कि इनके ससुर पाकिस्तान शायद मुझे नहीं सही से पता, ये फ़ातिमा और दिलबर को, इनकी फ़ैमिली को पता होगा कि जब फ़ातिमा की शादी हुई उस वक्त भी फ़ातिमा के वालिद पाकिस्तान में नहीं थे और फ़ातिमा की शादी पाकिस्तान में हुई और उसके बाद दिलबर सऊदीया नहीं गया और मेरे ख्याल से फ़ातिमा भी नहीं गई। अल्लाह करे गई हो, अपने बाप से मिली हो। लेकिन जब मुझे ये ख्याल आया ना कि फ़ातिमा भी अपने बाप से नहीं मिली, मतलब जब से उसकी शादी हुई है उसने हर दुख सुख इतना दूर रहकर झेला है। माँ उसकी थी ही नहीं और बाप के पास वो जा ही नहीं सकी। ये दूरी, ये मुसाफत, ये कितना इंसान को तकलीफ़ देती है, ये आज मुझे एहसास हुआ। वाकई यार, बहुत बहुत कर्ब की चीज़ है। और जब उसकी शादी हुई, उससे लेकर शादी से पहले बाप कहीं मिला है उससे या दिलबर से मिला है, और शादी के बाद अब जब दिलबर ने फ़ातिमा के ऊपर सौतन चढ़ा रखी है, अब जाकर वो बाप मिला है। और उस बाप के का जो गला भरा हुआ था, जो उसकी आंखों में आंसू थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की तड़पती और मैं कहती हूँ बिलखती हुई ज़िंदगी। जब आपकी बेटियाँ खुश नहीं होती हैं, आपके बेटे सुखी नहीं होते आपके घरों में, तो माँ बाप इस तरह तिल तिल मरते हैं। और यकीन करें, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को ऐसे लोगों को देखा जो अपने बच्चों के दुख में घुल गए, उन्हें बीमारियां लग गईं और वो ख़त्म हो गए। तो मैं दुआ करूँगी, आप लोग भी दुआ करेंगे, हमारे बच्चों समेत किसी के बच्चों का नसीब भी ऐसे लोगों से ना जुड़े जो तिल तिल मारें, जो उनके माँ बाप को भी जो है वो बीमारियों में मुब्तला कर दें, दुखों में मुब्तला कर दें। अल्लाह हमारे और आपके सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे और बहुत बहुत सुख की ज़िंदगी दे कि हम भी सुखी हों, खुश हों। यहाँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं सोच रही थी कि दिलबर भी एक बाप है, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, मैं बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन इंसान एक लम्हे को सोचता है कि इस अंकल की जगह, फ़ातिमा के बाप की जगह अगर कभी दिलबर हो तो क्यों नहीं, दिलबर एक लम्हे के लिए क्यों नहीं सोचता कि आज ये तड़प कर रो पड़ा है, ये शख्स तड़प कर रो पड़ा है, आखिर कोई दर्द है इसके दिल में जो ये तड़प कर रोया है ना। तो जब मर्द अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ़ देता है, तो उसके साथ जुड़े रिश्तों को क्यों नहीं देखता। अच्छा, एक और चीज़, अनवर अंकल का मैं रिएक्शन सुन रही थी, वो बार बार हमेशा जो है नज्जो को कहता तुमने गैरों में दी। आज भी उसका रिएक्शन मैंने सुना, उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी फ़ातिमा की बात नहीं कर रहा, फ़ातिमा के टाइम पर हमारा राज़ीनामा हो गया था और मैं फ़ातिमा की शादी में भी शामिल हुआ, मैं तो तुम्हारी बहनों की बात कर रहा हूँ, कि कैसे गैरों में दी तुमने अपने मामू की नहीं मानी, तुमने अपने शौहर की नहीं मानी, तुमने हमारी नहीं मानी, तुमने अपनी बहन जो है वो बहनें गैरों में दी। और यहाँ पर एक तो सवाल ये बनता है हाजी कह रही हूँ, रईस अनवर से, जब नजमा ने ये बात की है कि तुम पहले ये किस्सा सुनाओ कि तुम्हारी बहन गैरों में कैसे गई और तुमने उसके साथ कता ताल्लुकी नहीं की, तो ये जवाब नहीं है अनवर अंकल। यहाँ आपका जवाब आना चाहिए था कि आपकी बहन की शादी यानी कि फ़ारूक की फुप्पी की शादी जो है, दिलबर की बाबर की फुप्पी की शादी गैरों में कैसे हुई और उस फुप्पी के बच्चों के साथ, फुप्पी की फैमिली के साथ, फुप्पी के साथ आज भी आपका आना जाना है, वो फुप्पी आज भी ज़िंदा है।
اٹ مینس کہ آپ کو جواب وہی دینا چاہیے تھا جو سوال کیا گیا. یہ بندہ گھما پھرا کر اس کی بہنوں پر بات لے گیا. تو یہاں یہ بندہ جب کہہ رہا تھا بار بار کہ غیروں میں دیں غیروں میں دیں غیروں میں دی، اپنوں کی نہیں سنی، تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو حالت فاطمہ کی ہے، جو حالت دلبر نے پہلے عائشہ کی وہ حالت، اس سے بدتر حالت دلبر نے بعد میں فاطمہ کی. تو میں کہتی ہوں ایسے اپنوں سے تو غیر لاکھ درجے لاکھ گنا بہتر ہیں. عائشہ اپنی زندگی کتنے بہترین طریقے سے گزار رہی ہے، فاطمہ کو وقار نے کتنا خوش رکھا ہوا ہے. اور یہاں پر انور انکل کو میں کہوں گی کہ میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے، نہ آپ کی بہن کو نہ آپ لوگوں کی بہن کے کسی قصے کو، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر وہ اپنے گھر میں سکھی آپ آ جا رہے ہو تو وہ بھی اٹ مینس کہ اپنے گھر میں بس رہی ہے. زہری جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں بس رہی ہے. تو آپ لوگوں کے اپنوں سے تو وہ غیر اچھے نہیں ہیں. یہاں آپ کا دماغ کہاں چلا گیا؟ آپ لوگ اپنی اس ذاتی انا کی تسکین کے لیے کہ اپنے ان اپنوں نے دلبر کا تب کیا بگاڑا تھا جب اپنوں نے عائشہ کی زندگی، اس دلبر نے عائشہ کی زندگی برباد کی تھی، یا ان اپنوں نے دلبر کو کب سدھارا جب اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اذیتیں دی، اور فاطمہ کتنے عرصے روتی رہی. یا آج وہی دلبر جس کے پاس بیٹھ کے سسر اس کے ہاتھوں سے رو رہا تھا، وہی اپنا، تمہارا اپنا، ٹھیک ہے، تمہارا سگا بھتیجا جس نے سگے چاچے کو تقریباً میں کہوں گی کہ خون کے آنسو رلوا دیا، کیا کہاں گئی تمہاری وہ اپنائیت، تمہارے وہ رشتے؟ یہاں پر رئیس انور کے منہ پر جواب ہے کہ تمہارے اپنوں نے تمہارے اپنوں کو کتنا برباد کیا، اور ستارہ کو برباد کرنے والے بھی تمہارے اپنے. یہاں پر سلمان کے پاس نینو کی جو نیوڈ پکچرز تھیں، ویڈیوز تھی، سارا کچھ تھا، یہ آ کر کئی لوگوں کے سامنے کنفیس کر چکی ہے نینو، اور یہ بات نینو نے خود پبلک میں نکالی تھی. ٹھیک ہے، مجھے ایک جواب دو، کیا وہ سلمان تمہارا اپنا نہیں، تمہارا سگا بھتیجا نہیں؟ پھر کیا نام ہے اس کا، اصغر نے ستارہ کو میں کہتی ہوں پوری دنیا کے سامنے برباد کیا، کیا وہ تمہارا اپنا سگا نہیں تھا؟ اس دلبر نے عائشہ کی زندگی برباد کی اور اب بھی اسے برباد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، تو کیا یہ تمہارا اپنا نہیں ہے؟ تمہارے اپنے مردوں میں تو رتی برابر غیرت نہیں، اور تم کہتے ہو کہ نجمہ نے ابھی اپنی بیٹی کو پھر اپنوں میں مرنے کے لیے اور برباد ہونے کے لیے چھوڑنا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے نجمہ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور تمہارے اپنوں کی سب سے گھٹیا ترین مثال تو انور انکل آپ خود ہیں. سب سے گھٹیا ترین مثال، آپ روز بیٹھ کر یہاں نجوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور آپ کے اپنوں کی ایک گھٹیا ترین مثال حاجی غلام بھی ہے اور حاجی اکبر بھی ہے جو ان معاملوں میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، نجمہ کی بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن لگام اتنی ضرور آپ کو ڈال دیتے کہ تمہارا کام نہیں بنتا کہ تم آ کر یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر غلط باتیں کر رہے ہو. نہ وہ دلبر کو لگام ڈالتے ہیں، نہ وہ چاچا انور کو لگام ڈالتے ہیں. یہاں حاجی غلام صاحب سے بھی میرا سوال ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے جنت البقیع کا مدفن چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو جنت البقیع کا مدفن چاہیے، جس کی وجہ سے آپ زور زبردستی جو ہے وہ سعودیہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، مدینہ میں جا کے بیٹھتے ہیں. حالانکہ آپ پاکستان ٹرپ پر بھی آ جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی بھی پیسے دے دے نا تب پھر آپ اپنا وہاں کا مدفن بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہو ٹکٹ وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے پیسے وہ دے رہا ہے، صحیح ہے، میں جا رہا ہوں. پھر آپ پاکستان کا ٹور کر کے بھی واپس چل جاتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب آپ پاکستان کی ٹور پر آتے ہیں تو موت کا فرشتہ تو یہاں بھی آ سکتا ہے نا؟ تب آپ یہ سوچتے کہ پیسے کوئی اور بھر رہا ہے، پھر رہنے دو جنت البقیع، پھر میں پاکستان چلا جاتا ہوں. صحیح ہے، تو یہ آپ بھی پولیٹکس کھیلتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنا مدفن تو جنت البقیع میں چاہتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا ہے آپ کے خاندان کی طرف سے، اور آپ اور آپ کے بیٹے جو تماشا کرتے ہیں وہ کیا، اور آپ کے بیٹے سلمان کی طرف سے اور آپ کے بیٹے اصغر کی طرف سے جو زندہ درگور کیا جا رہا تھا ستارہ کو پبلک میں، وہ کیا تھا؟ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر، حیرت ہوتی ہے کہ خود اپنے لیے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو جنت البقیع ملے، آپ مدینہ منورہ میں رہیں، لیکن آپ کی تربیتیں یہ ہیں. آپ کے سب لوگ اتنے بے لگام ہیں، سب لوگ، انور بے لگام، دلبر بے لگام، اصغر بے لگام، سلمان بے لگام. آپ لوگوں کی یہ تربیت ہے. اور پھر انور چاچا پبلک میں آ کر بیٹھتے ہیں کہ اپنوں کو چھوڑو اور غیروں میں. ارے میں کہتی ہوں کہ جوتا کوئی
پھٹا ہوا چھتر جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا جوتا وہ کوئی نہ دے تم جیسے لوگوں میں، اور تم کہتے ہو کہ نجمہ، میں نہیں کہتی نجمہ بہت اچھی بندی ہے، نجمہ نے کچھ غلطی نہیں کی اور یہ نہیں اور وہ نہیں، وہ نجمہ جانے آپ لوگ جانیں، لیکن جو ایگزامپلز سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے خاندان نے قائم کی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ نجمہ نے بالکل ٹھیک کیا. اور عائشہ جیسے اپنے گھر میں ہستی بستی سکھی اور آباد ہے نا، اس طرح اگر بیٹیاں اپنے گھر میں ہستی بستی سکھی آباد ہے تو اس کی مرضی، وہ اپنی بہنوں کو باہر دے اپنی اور آپ ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے؟ آپ کو حق کس نے دیا؟ یہاں تو پہلے آپ سے سوال بنتا ہے نا کہ اگر آپ اتنے ان کے سگے ہیں اور اتنے ان کے خاندان کے فیصلے کرنے والے ہیں تو پھر آپ لوگ جواب دیجئے کہ عائشہ کو دلبر نے کیسے برباد کیے. چلو عائشہ کی بربادی تو سوشل میڈیا سے پہلے کی تھی، اب آپ لوگ آ جائیں گے یہاں عائشہ کی غلطی تھی، یہاں یہ تھا، یہاں وہ تھا، ہم نہیں جانتے، لیکن فاطمہ تو سوشل میڈیا پر موجود تھی جب فاطمہ برباد ہوئی. آج یہ شخص جو ہے انور چچا بیٹھ کر کہتا ہے کہ فاطمہ جو ہے اس کا رشتہ جو ٹوٹا تھا، پہلا رشتہ، وہ اسی وجہ سے ٹوٹا تھا کہ باقی بہن بھائی چھوٹے تھے اور اس کے باپ نے کہا تھا، میرے بھائی نے ان رشتے والوں سے یہ کہا تھا جو رشتہ داروں میں برادری میں اس کا رشتہ ہوا تھا، تو ان کو یہ کہا تھا کہ جب میرے چھوٹے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، کسی قابل ہو جائیں گے، تب میں فاطمہ کی شادی کروں گا، ابھی میں مجبور ہوں، میں فاطمہ کی شادی نہیں کر سکتا. اور آپ نے کہا کہ فاطمہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو پال رہی تھی تب اس کا رشتہ ٹوٹا. تو انور انکل صاحب جب دلبر نے دوسری شادی کی تھی، فاطمہ تڑپی تھی، فاطمہ نے منہ کھولا تھا، تو یہاں آپ نے، روبینہ نے اور ندیم نے، تینوں نے فاطمہ کے خلاف آ کے ریئیکشن دیے تھے. تو آپ نے بھی اس میں یہ کہا تھا اور یہاں پر روبینہ نے کہا تھا، ندیم نے کہا تھا، اور اگر آپ آج مکرتے ہیں تو آپ نے سوال کیوں نہیں اٹھایا روبینہ کے اوپر اور ندیم کے اوپر جن لوگوں نے کہا کہ فاطمہ جواب دو تمہاری شادی کیوں ٹوٹی تھی، تمہارا نکاح کیوں ٹوٹا تھا، تمہیں طلاق کیوں ہوئی تھی؟ یہ چیز سوال کی طرح تم لوگوں نے فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ کی طرح یہ سوال کیوں مارے تھے؟ ایک عورت جس کے لیے آج تم آ کر پبلک میں بیٹھتے ہو کہ اس نے بہن بھائیوں کو پالنے کی خاطر قربانی دی اور اس کا نکاح ٹوٹا، آج تم اس کی اتنی بڑی بڑائی کی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی نیکی کی آج تم گواہی دے رہے ہو. اس وقت تم لوگوں نے اس کو کیوں درگور کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اور تم لوگوں نے یہ سوال رکھا تھا کہ بتاؤ تمہیں طلاق کیوں ہوئی تھی؟ اب بتاؤ نا لوگوں کو، ہمارے منہ بند ہے تو منہ بند رہنے دو، اگر دلبر نے شادی کر لی تو کوئی گناہ نہیں کیا. اس قسم کی چیزیں ہوئیں آپ لوگوں کے، آپ تینوں کے بیچ میں سے ہوئی ہیں. اگر آپ آج مکرتے بھی ہیں تو آپ کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے یہاں پر سوال کیوں نہیں رکھا تھا کہ میری بھتیجی نے قربانی دی تھی، میری بھتیجی کو کے ساتھ کا نکاح اس لیے ٹوٹا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوا تھا، کوئی اور مسئلے مسائل نہیں تھے، وہ صرف مجبور تھی، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی اور اگلوں کو جلدی شادی کرنی تھی تو نکاح ختم کیا اور اس لڑکے نے کہیں اور شادی کی. آپ نے آ کر گواہی کیوں نہیں دی تھی؟ آج آپ لوگ آ کر بات پلٹتے ہیں، کیا سے کیا بناتے ہیں. اور جب دلبر کی شادی ہوئی ایک غیر خاندان کی عورت سے، دوسری شادی، تب تم شادی میں لڈو کھانے گئے، تم ٹھمکے لگانے گئے، ڈانس کرنے گئے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جو اپنے خاندان کی عورتوں کو دباتے ہو، اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں کہ تم ہماری مرضیوں سے شادی کرو گی، اور خود جب یہ غیر عورتوں کے ساتھ، اپنے خاندان کی باہر کی عورتوں کے ساتھ شادی رچاتے ہیں، وہاں جا کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، بھتیجے، چچا، مامے، مائیں جا کر جب سپورٹ کرتی ہیں، تب یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہم یہاں ٹھمکے تو لگا رہے ہیں لیکن یہ غیروں کا گھر ہے اور ہم غیروں کے گھر شادی میں آئے ہیں اور ہمیں غیر عورت سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہے ہیں؟ تب تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی انور چچا؟ اور آج ایک اور بات مجھے بڑی عجیب لگی. انور چچا کہتا ہے کہ ڈی ڈی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی تھی اور بہت اچھا ہوا، صلح ہو گئی اور میرے بھائی نے اس کو معاف کر دیا. بہت اچھی بات ہے، میں ان کی صلح پہ بہت زیادہ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بہت زیادہ سکھ، خوشیاں، عزتیں نصیب کرے. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ میں ڈی ڈی کے لیے بھی خوش ہوں. اس نے قسم تو اٹھا لی وہاں پر، اس نے کہا میں وعدہ دیتا ہوں ان کو، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نہ دونوں بیویوں پہ ریئیکشن دوں گا، نہ کسی اور پر ریئیکشن دوں گا. مجھے میرے ساس سسر نے منع کر دیا. آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر قسم کھا لی ہے. میرے جڑے ہوئے ہاتھ تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتی ہوں کہ اب خدا کی قسم، قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اب خدا کے لیے یہاں پر اپنی اس قسم کی لاج رکھنا کہ تم مدینہ منورہ میں تھے اور تم نے قسم اٹھائی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ تم اب کسی پر ریئیکشن نہیں دو گے، بھلے کچھ بھی ہو جائے. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ قسم اس کی زیادہ دن چلے گی. اور انور چچا نے یہ راز بھی کھولا کہ ماموں کا بیٹا جو ہے، مطلب ماموں کی فیملی جو ہے نجمہ کے گھر کے سامنے رہتی ہے، اس ماموں کے گھر سے آئی تھنک عائشہ کا رشتہ مانگا گیا تھا اور نجمہ نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا کہ یہاں نہیں دینا ہے، اگر یہاں دو گی تو فاروق جو ہے وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا،
گا. نجمہ نے کہا کہ یہاں سے رشتہ ختم کروا کر پھر عائشہ کی شادی جو ہے وہ دلبر سے کروائی گئی تھی. آج انور چچا اسی ماموں کے گھر کے رشتے کی کہانی پوچھ رہا تھا جہاں نجمہ نے کل بتایا تھا کہ اگلوں نے سونا بھی بنا لیا تھا, گھر بنا رہے تھے. تو آج انور چچا کہتا ہے کہ ان کا 5-10 تولے سونا تم کھا گئی اور وہ تم سے ناراض تھے کہ تم نے خاندان میں شادی نہیں کی. تو بات تو آپ گھما رہے ہیں. نجمہ نے کل بولا کہ رشتہ طے ہوا تھا, اگلے گھر بنا رہے تھے, زیور وہ بنا چکے تھے اور مجھے پریشرائز کیا گیا کہ ہم تمہیں فاروق سے طلاق کروا دیں گے اگر عائشہ کی شادی دلبر سے نہیں ہوتی. وہاں سے رشتہ توڑ کر اس نے عائشہ کی شادی جو ہے وہ دلبر سے کرائی اور آج آپ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی منمانیاں کی ہیں. تو آپ لوگوں کی ڈبل گیم, ڈبل سٹینڈرڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ بات تو آ کر آپ کو یہاں کلیئر کرنی چاہیے کہ وہاں سے رشتہ توڑ کر جب نجمہ کے ماموں کے گھر سے عائشہ کا رشتہ آیا ہوا تھا, یعنی عائشہ کے ماموں کے گھر سے رشتہ آیا ہوا تھا, جس 5-10 تولے کی آپ کہانی کر رہے تھے کہ نجمہ واپس کرو, وہ تو نجمہ بہتر جانتی ہوگی, ماموں بہتر جانتے ہوں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آخر وہاں سے رشتہ توڑ کر نجمہ نے عائشہ کی شادی کہاں کروائی, دلبر سے یا پھر عائشہ نے اپنی مرضی سے جو اب شادی کی ہے اس جو ہے عامر نامے کیا نام ہے نا, یہاں سے. یہ چیز آپ دونوں کو اگر کلیئر کرنی چاہیے کہ ماموں کے گھر جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں سے شادی توڑ کر اس کی شادی کہاں کی گئی. کیونکہ ماموں کے گھر کیسے رشتہ طے ہو گیا اگر دلبر نے طلاق دی ہوئی تھی, اس کے بعد ماموں کے گھر کیسے رشتہ طے ہو گیا, اور اس کے بعد وہ سونا بنا رہے ہیں, اس کے بعد وہ گھر بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد کی کہانی میں نجمہ کہہ رہی مجھے پریشرائز. تو یہ چیز غلط ہے. دلبر سے شادی سے پہلے میرا خیال ہے عائشہ کا رشتہ جو ہے اس کے ماموں کے گھر طے پایا ہوا تھا. ماموں لوگوں نے گولڈ بھی بنا لیا تھا, اس کے ماموں نے جو ہے وہ گھر بنانا شروع کیا ہوا تھا اپنی بہو کے لیے, اور انہوں نے پریشرائز کر کے دلبر سے شادی کروائی. تو میرا خیال ہے انور چچا آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہاں آپ نجمہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. نجمہ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو پبلک میں آ کر یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ عائشہ کا رشتہ جب ماموں کے گھر سے ٹوٹا اس کے بعد عائشہ کی شادی دلبر سے ہوئی یا عامر سے ہوئی, عامر نام ہے نا, ہاں. تو یہ آپ بتائیں گی اور اس چیز کو کلیئر کریں گی کہ انور چچا یہاں پر کیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے. انور چچا بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنی بہنوں کی شادی غیروں میں کروائی, تم نے اپنی بہنوں کی شادی غیروں میں کروائی. وہ غیروں میں ہیں لیکن بس رہی ہیں کئی سالوں سے اپنے گھروں میں, نہ ان پر سوتنے آئی ہیں نہ ان کو طلاق ہوئی ہے. تو میرا خیال سے اگر آپ سگے ہوتے انور چچا, اگر آپ سچ میں سگے ہوتے تو آپ یہی سوچ لیتے کہ میری بیٹیاں سکھ میں ہیں. اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اپنوں میں ہی شادیاں کرو. اپنے اگر ذلیل کریں, رسوا کریں, ماریں, جوتے کی نوک پر رکھیں, تم پہ سوتنے چڑھائیں, لیکن اپنے ہی ہوں نہیں. آپ جیسے شرابی کبابی ہوں لیکن اپنے ہی ہوں تو نہیں. جہاں عورت نہیں چاہتی, اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے, اس بات کا حق دیا ہے کہ جہاں وہ نہیں چاہتی وہاں وہ شادی نہیں کرے گی, جہاں اس کی رضا ہے وہاں وہ شادی کرے گی. تو آپ لوگ ایک غلط چیز کے لیے ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے. تو ایسی رشتہ داری جائے تیل لینے جہاں آپ جیسوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہو بیٹیوں کو. یہاں تو بہت بڑا سوال آپ کے منہ پر نجمہ نے مارا ہوا ہے کہ آپ کی بہن غیروں میں کیسے گئی. انور چچا اس کا جواب دیجئے, وہاں غیرت لائیے اپنے اندر. اچھا, انہوں نے گالیاں بکی پروفیسر اعظم کو, اور اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے آج ان کو گالیاں بکی اور وہ سننے کے قابل چیزیں نہیں تھیں جو آج پروفیسر اعظم نے بولی, لیکن ظاہر سی بات ہے ریئیکشن دینا ہے تو سننا تو پڑے گا, ٹھیک ہے. اور وہ سب ہم نے سنا, میں نے سنا, لیکن بہت تکلیف ہو رہی تھی سنتے وقت. مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. پروفیسر صاحب کے منہ سے جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ, اس قسم کی باتیں بالکل زیب نہیں دے رہی تھیں, بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھیں. لیکن یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے, سیر کو سوا سیر ہو کر پیش آنا پڑتا ہے. اور زندگی میں ایسے موقع بن جاتے ہیں جہاں لاجک, ریزن, سب کچھ کو اٹھا کر آپ کو پیچھے کہیں پھینکنا پڑتا ہے اور آپ کو آستین چڑھا کر اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی طرح جواب دینا پڑتا ہے جیسے کہ آج پروفیسر اعظم ساگر نے دیا. کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا اور آپ لوگ اب بھی جانتے ہیں, وائس جو ہے وہ لیک کی گئی تھی کہ بھائی جاذب نے ایسی گالیاں دیں, تو وہ ایسا ہی موقع تھا. اسی قسم کی کوئی غلاظت میں سن رہی تھی اور وہی غلاظت میں نے پلٹ کر اگلے کو ڈبل ٹربل کر کے اس کے منہ پر ماری تھی. وہ سارے الفاظ اگلی محترمہ کے تھے. تو نوبت ایسے آتی ہوتی ہے. پروفیسر اعظم ساگر جو اتنا سوبرلی ریئیکشن دیتے ہوتے ہیں, ان کو بھی آج یہ نوبت آئی کہ ان کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی پڑی. وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو آج پروفیسر صاحب نے جو ہے ان کو لاتیں بھی دکھائیں, چھتر بھی دکھائے, کھلے بھی دکھائے, سب کچھ کیا ہے نا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ, موچڑا, کھلا, چھتر, وہ سب کچھ آج جو ہے ان کو دکھایا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں ناقابل برداشت تھی, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. پروفیسر اعظم ساگر جو ہیں وہ رئیس چچا جو ہیں ان سے عمر میں بہت کم ہے, عمر کا لحاظ نہیں تھا, اور اس کے علاوہ ان کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ کل انور چچا نے ان کی ماں, ان کی فیملی اور ان کی
نسلوں کو جو ہے وہ یاد کیا، تو پھر وہ ان کا رائٹ ہے، پروفیسر اعظم صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی کسی سچویشن میں ہو تو اگلے کا رائٹ ہے، اگلے کی مرضی ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے۔ یہ چیز لوگوں کو میں کہوں گی کہ تھوپنا چھوڑ دیں کہ آپ اتنے سوبر ہیں تو آپ گالیاں کھائیں، آپ گالیاں کھائیں لیکن آپ پلٹ کر جواب نہیں دیں، کیونکہ آپ بڑے سوبر، بڑے ڈیسنٹ ہیں، آپ کے اوپر سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں گالیاں کھانا سوٹ کرتا ہے، ہمیں گالیاں دی جائیں، ہم وہ گالیاں سن لیں تو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن اگر ہم پلٹ کر اگلے کو اگلے کی زبان میں جواب دیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا، تو یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ تو زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں دوستو جہاں اپنے حق کے لیے اپنی زبان کو بھی آڑا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ خیر جناب، لائک ضرور کیجئے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔